बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एब्सोल्यूट वर्सेस रिस्पांसिबल फ्रीडम ऑफ मीडिया। आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट और रिस्पांसिबल मीडिया फ्रीडम के दरमियान में क्या डिबेट हो सकती है, किस हम फ्रीडम ऑफ मीडिया को एब्सोल्यूट कंसीडर करेंगे, और जब हम रिस्पांसिबल मीडिया फ्रीडम की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट। हमें क्या ऐसी हमारे पास कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हों जिस पे हम बेस करते हुए कह सकते हैं कि मीडिया का ये बिहेवियर रिस्पांसिबल है और ये बिहेवियर एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रहा है। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन डियर स्टूडेंट्स इन एरियाज का अहाता करता हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, जब हम मीडिया फ्रीडम की बात करते हैं, तो इनफैक्ट हम इस चीज पे मोस्टली ज्यादा जोर दे रहे होते हैं कि वी शुड बी फ्री। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम, वी शुड बी फ्री वट एवर वी वॉन्ट, एंड वी शुड बी फ्री वट एवर और वेयर एवर वी वॉन्ट, या वी शुड बी फ्री हाउ एवर द वे वी वॉन्ट इट। एंड नेक्स्ट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट बात कि कहां से हम किसी एक चीज को लें, इसमें भी फ्रीडम होनी चाहिए हमारे पास। अब यहां पर अगर आप इन 3 और 4 चीजों का अगर आप एनालिसिस करें तो यहां पे नजर आता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। वी शुड बी फ्री। हम किस तरह से उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वी शुड आल्सो बी फ्री। हम किस मीन्स के थ्रू हम उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वी शुड आल्सो बी फ्री। ये चीजें बेसिकली जब मीडिया फ्रीडम के हवाले से जब बात की जाती है तो हम इसको इस फॉर्म में लेते हैं कि ये तमाम चीजें, ये जो 4 चीजें जिनकी तरफ मैंने आपको अभी इशारा किया है, कि मेरे लिए एक मीडिया प्रैक्टिशनर के हवाले से, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब मैं ये समझता हूं कि ये तमाम लिबर्टीज मेरे पास अवेलेबल हैं, तो फिर शायद मैं अपने आप को फ्री तस्वर कर सकता हूं। लेकिन इसके साथ जो इसका जो अपोजिट कॉन्सेप्ट है वो ये कि क्या मैं फ्री तो हूं और आई एम रिस्पांसिबल। अब रिस्पांसिबिलिटी का तस्वर इस बात से आता है कि मैं किसके रिस्पांसिबिलिटी की बात करता हूं। क्या मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स माय ओन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके हवाले से मैं रिस्पांसिबल की बात करता हूं, या क्या मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया जो प्रोफेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं उनके हवाले से बात करता हूं। क्या मेरा डिसिप्लिन, मेरा प्रोफेशन, उसके जो डेस्टिनीज हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उनको अचीव करने के हवाले से सोचता हूं। क्या वो मैं अगर वो अचीव कर रहा हूं तो आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबली, या इसके अलावा कुछ हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में यहां पर एक अहम नुक्ता जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो ये कि क्या आर वी सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डीड्स। क्या जो कुछ हम लोगों को दे रहे हैं लोग वही चाह रहे हैं, या हम उन पे अपनी जो ख्वाहिशात हैं या जो कुछ हम देना चाहते हैं वी आर जस्ट इम्पोजिंग ऑन देम। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा यकीनन क्वेश्चन होगा जिसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या मैं अपनी ख्वाहिशात या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स उनको सामने रखते हुए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हूं, क्या अपने प्रोफेशन के ऑब्जेक्टिव्स उनको सामने रखते हुए अपनी रिस्पांसिबिलिटी परफॉर्म कर रहा हूं, या मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटीज एज पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ माय सब्जेक्ट्स उसके थ्रू परफॉर्म कर रहा हूं। यहां पर ये जो रिस्पांसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मीन 3 एरियाज में डिस्कस होता है। हम जरा आज के लेक्चर में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन 3 एरियाज में से जब आप अपने आप को रिस्पांसिबल महसूस करते हैं तो एट द सेम टाइम क्या आप फ्रीडम को भी एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं अगर इसको इस फॉर्म में लूं, पहले के साथ एक क्वेश्चन बना के आपको पेश करूं कि देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन दैट आई हैव टू फुलफिल। अब मेरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करता हूं, मैं एक ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं जहां पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक खास पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करती है पॉलिटिक्स के हवाले से, या फॉर दैट मैटर सोसाइटी के हवाले से, फॉर दैट मैटर लिबरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के हवाले से, और फॉर दैट मैटर मे बी मेरी ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स में किसी एक चीज को एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट्रे करती है।
Now, the policies, the organizations, restrictions या वो जो responsibilities जो मेरी organization समझती है कि मुझे as a journalist perform करने चाहिए, क्या वो मैं perform कर रहा हूँ? अब यहाँ पे जो freedom of journalist है और freedom of media है, ये सारी challenge हो रही हैं because of the kind of objectives the organization where I work, the organization where these activities are going on, वो इस चीज को देख रही हैं, इस चीज को restrict कर रही हैं. मेरी freedom restrict हो रही है because of my objectives of the organization. अब यहाँ पे if I'm going responsible, जो question मेरे लिए उभरता है, if I'm going responsible to the objectives of my organization, maybe I'm not going responsible to the objectives of the profession. Maybe I'm not going responsible to the objectives and to the expectations of the masses who I serve, being a journalist and being part of a media organization. So maybe I'm good for my organization, but I'm not contributing to my profession. I'm not coming across the expectations of the people, those who I serve. So responsibility यहाँ पर एक questionable form में सामने आ सकती है. If I'm going responsible for my organizations, I'm not going responsible for the other two. अगर मैं other twos के लिए responsible होने की कोशिश करता हूँ, तो maybe I'm not going responsible for my organization. So always a question. फिर सबसे बड़ी बात ये कि where lies my freedom? Because my freedom has been restricted by my organizational policies, my organizational objectives. वो जब restrict हो रही है, it means that I'm not at least enjoying absolute freedom of action, absolute freedom of thought, and absolute freedom of expression. यहाँ पे ये चीज restrict होते हुए बड़ी clarity के साथ नजर आ रही है. तो at times बाज organizations ऐसी होती हैं, बाज media systems ऐसे होते हैं जो individuals worker पे और media खुद भी अपने आप को उन objectives के अंदर कैद हुआ महसूस करता है. वो ऑब्जेक्टिव्स और वो जो डेस्टिनीज जो उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के सेट होती हैं, वो उसको शैकल करती हैं और उसको कंप्लीट फ्रीडम्स एंजॉय करने से स्टॉप कर रही होती हैं. या डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये सारे के सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल हैं. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि विद इन वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ये सारी चीजें अकर हो रही हैं, जहां पर एक इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करना जरूरी बन रहा होता है. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू सर्व द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट एट द सेम टाइम you may not be observing the objectives of the profession and of course that responsibilities which are supposed to be dispensed by you and your organization for the society. Dear students, यहाँ पे अगर मैं आप इसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करता हूँ, वो ये कि at times आपका जो प्रोफेशन है वो भी आप पे कुछ restrictions impose कर रहा होता है. वो प्रोफेशन की कुछ डिमांड्स होती हैं, उस प्रोफेशन के कुछ एथिक्स होते हैं, उस प्रोफेशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. आपको उन रूल्स रेगुलेशंस और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उन एथिक्स का ख्याल रखते हुए अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करना पड़ता है. मे बी यू थिंक समथिंग टू बी बेस्ट टू बी गिवन टू द मासेस थ्रू योर मीडिया, बट योर प्रोफेशन डजंट डिमांड इट. जिस सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशन आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने में शायद कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे रहा. अब यहां पर जब आप प्रोफेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो रूल्स और उसके रेगुलेशंस को जब आप फॉलो करते हैं, तो अगेन यू लूजेस द कंप्लीट फ्रीडम कॉन्सेप्ट, द एब्सोल्यूट फ्रीडम कॉन्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस and the ethical values of the profession. अब आप थोड़ी देर के लिए किसी एक ऐसे डॉक्टर की एग्जाम्पल ले लें कि वो डॉक्टर कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहता है which he thinks are absolutely right, लेकिन उसका प्रोफेशन इस चीज की उसको इजाजत नहीं दे रहा. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको ये वाजे करने की कोशिश करूं, तो somebody is in a grave pain, एक ऐसे पेन में जो शायद उसके लिए मौत जैसा पेन बन रहा है,
or there is no possibility clinically available for a doctor which can help him see that the man would survive longer. نہ وہ سوسائٹی کے لیے کوئی بینیفٹس کے لیے ہے, نہ وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کر پا رہا ہے, لیکن ہی ہمسیلف از آلسو ان پین. اب ڈاکٹر یہ سمجھے کہ اس شخص کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ ہی شوڈ ڈائی. He would get relieved from the pains and his family would also get relieved from the pains. اور جو اس پہ اخراجات ہو رہے ہیں وہ بھی اس صورت میں ختم ہو جائیں گے. اب یہاں پر ایک ڈاکٹر یہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو فری محسوس نہیں کر سکتا کہ اس شخص کی لائف بالکل کم ہے اور کوئی چانسز نہیں ہے اس بیماری سے اور اس پین سے اس شخص کے نکلنے کے لیے, تو کیا ڈاکٹر اس شخص کو قتل کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. اس لیے کہ اس کا پروفیشن یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اس لیے وہ ڈاکٹر کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اس مریض کو موت کی نیند سلا دے, چاہے کتنا ہی زیادہ وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام اس شخص کے بینیفٹ کے لیے, اس فیملی کے بینیفٹ کے لیے, ان کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہو, بٹ his profession would never ask him to do anything like that. You may be going very responsible to yourself and responsible to the person who you think may be given this kind of relief. لیکن آپ کا چونکہ پروفیشن اس چیز کے لیے ڈیمانڈ نہیں کرتا, آپ کے پروفیشن یہ کبھی اس قسم کی چیز کو پرمٹ نہیں کر سکتا, چاہے وہ شخص کافی عرصے تک اسی فارم کے اندر رہے, آپ اس کو اس قسم کی صورتحال سے دو چار نہیں کر سکتے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر بیسیکلی بعض دفعہ پروفیشن کی ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ وہ پروفیشن آپ کو ایک خاص قسم کے ڈومینس پرووائڈ کرتا ہے, آپ کے لیے لمٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو ورک ود ان دوز ڈیفائنڈ لمٹس, یو وونٹ بی کراسنگ دوز لمٹس. اگر آپ کراس کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ود ان دیٹ آرگنائزیشن اور ود ان دیٹ پروفیشن آپ کا سروائیول ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے, مشکل ہو سکتا ہے. اس طریقے سے اب اگر ہم تیسرے ایسپیکٹس کی طرف جائیں, وہ ہے کہ سوسائٹی بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے بیہیویئر میں ریسپانسبل ہیں. اب یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس تھوڑا سا اس چیز کا انالیسس کریں کہ آپ ایک میڈیا آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں, یا میڈیا سوسائٹی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, یا سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ میڈیا کی ریسپانسبلٹی ہے. اگر اس ریسپانسبلٹی کو میڈیا پرفارم نہیں کر رہا یا اس مینر سے پرفارم نہیں کر رہا جس سے سوسائٹی آپ کو سمجھتی ہے کہ آپ کو پرفارم کرنا چاہیے, تو یو آر گوئنگ ارسپانسبل ٹو یور سوسائٹی. اب یہ جو کانسیپٹ ریسپانسبلٹی کا ہے, دیٹ لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈرز. اف یور media organization is considered responsible by the masses, you are responsible. And if the society is not considering the media as playing the responsible role, so you are not responsible. So here comes the question کہ آپ بہت ریسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے پروفیشن کی اور اپنے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز اور ریسپانسبلٹیز دونوں کو فالو کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, لیکن آپ سوسائٹی کے لیے کوئی بہت ریسپانسبل رول پلے نہیں کر رہے, تو یو آر اسٹل کنسیڈرڈ ارریسپانسبل. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ جو آپ کو صورتحال ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی, یہاں پر بڑی کمپلیکس کوشچنز ہوتے ہیں میڈیا کے لیے کہ میڈیا کا جو بیہیویئر ہے اس کو ہم گیج کریں, اس کو ہم میئر کریں کہ وہ کہاں پہ ریسپانسبل ہے اور کہاں پہ ریسپانسبل نہیں ہے. اب جہاں تک میڈیا کی ریسپانسبلٹی اور اس کو جو فریڈم ہے اس کے ساتھ اگر اس کے کمپیریزن کی بات کریں, تو فریڈم بیسیکلی ایبسولوٹ فریڈم بیسیکلی یہ بات کرتی ہے, یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ دیر از نو کوشچن آف ریسپانسبلٹی towards your organization. There is no question of responsibility towards your society. There is no question of responsibility towards your profession. There is only one basic principle, that you should free for your actions, you should free for your thoughts, and you are free in your expressions. اب یہاں پر جو absolute freedom ہے
اس پہ جیسے میں آپ کو پیچھے اپنے ٹاکس میں بتاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ ایبسولوٹ فریڈم صرف ایک چیز کو مد نظر رکھ رہی ہے کہ کیا آپ کے ایکشنز، آپ کی تھاٹس اور آپ کی جو ایکسپریشنز ہیں آر دیز کازنگ اینی فزیکل ہارم ٹو دی انڈیویژلس آر انڈیویژل. جب اس قسم کی کوئی صورت حال ہوگی تو اس وقت آپ کے ایکشنز اور آپ کے جو ایکسپریشنز اور جو تھاٹس ہیں ان پر ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے، ادروائز کسی بھی قسم کے ریسٹرینٹس کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم ایبسولوٹ فریڈم کی بات کرتے ہیں وہ تو اس کے ساتھ اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایون فالس اوپینین may be given a space in the media, may be expressed, because کہ once the false opinion is there, وہ false opinion basically اس کا exposure, false expressions کا present ہونا basically truth کو benefits دے رہا ہوتا ہے. وہ basically truth کے لیے جو blurring state ہو سکتی ہے truth کے لیے وہ اس کو clear کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ basically یہ ہے کہ آپ ٹروتھ کو اس وقت پہچان سکتے ہیں جب فالس آپ کے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیش آ رہا ہو. اور دوسری بات وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ always in every kind of false statement there is some tinge of truth in that, or at least there is some sort of inclination that can help us lead towards truth. If no false, no question of an absolute truth is there. So absolute truth can be found, can be reached to in case if you have some sort of false statements over there, something that can contradict the truth. جب وہ چیز سامنے ہوگی تو ٹروتھ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے گا. تو جو پروپوننٹس آف ایبسولوٹ فریڈم ہے وہ وہاں پر کسی بھی قسم کی ریسٹرکشنز، whether that restriction is from the organization side, whether this restriction is given by any profession or given by the society, وہ اس چیز کو کمپلیٹلی اگنور کرتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب ہم فریڈم آف میڈیا اور ایبسولوٹ فریڈم آف میڈیا اور ریسپانسبلٹی یا ریسپانسبل فریڈم آف میڈیا کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر کوشچنز آف ریسپانسبلٹیز بڑی شدت کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ ہم کس قسم کی ریسپانسبلٹیز کی بات کریں. پھر ان ریسپانسبلٹیز کے ایریاز کیا ہیں؟ ان ہم یہ کہیں کہ میڈیا آر ریسپانسبل، میڈیا ریسپانسبل ٹو پروفیشن، ٹو دیئر آرگنائزیشن، ٹو سوسائٹی. ان وٹ سرکمسٹانسز، انڈر وٹ رولس، اور پھر کیا وہ کوڈیفائڈ فارم کے اندر ریسپانسبلٹیز ہیں بھی یا نہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر میڈیا کو ریسپانسبل ہونا چاہیے. میں مثال کے طور پر آپ کو پیش کروں کہ ڈیزاسٹر کی کوئی سچویشن فار ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. اب اس قسم کی صورتحال میں ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی جو ریسپانسبلٹی کی جو نیک ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے میڈیا سے کہ وہ ایسی چیزوں کو پورٹرے کرے جو کسی انڈیویجول کی پرائیویسی کو انفرنج نہ کر رہا ہو، وہ کسی انڈیویجول کو ہیومیلیٹڈ فارم کے اندر اپنے کانٹینٹس میں پیش نہ کر رہا ہو، جو کسی انڈیویجول کی جو اور اس کے ایسے ایشوز ہیں جو اس کے اندر شاید کوئی ڈسگسٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہوں، جو شاید اس کی اندر ایک فیئر پیدا کرنے والی چیزیں ہوں، جو اس کا اوور آل جو سوشل سٹیٹس ہے اس کو انڈرمائن کرنے والے کو ایلیمنٹس اس پورٹریل کے اندر یا وہ اس میڈیا کوریج کے اندر موجود ہوں، ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو بیسیکلی کانسیپٹس ہیں یہ کہ ایک انڈیویجول کی جو ریلیٹڈ چیزیں یہ ہیں، یہ میڈیا کو خیال رکھتے ہوئے اس کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ریسپانسبلٹی ان فیکٹ فکس ہو رہی ہے. میڈیا کی ریسپانسبلٹی کے ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں کہ میڈیا ان چیزوں کو ویو میں رکھے گا جب کسی بھی اس قسم کی صورتحال کو کور کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہاں پہ میڈیا کی ریسپانسبلٹیز کے لیے جو بھی امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پہ پیش ہو جاتے ہیں. لیکن ایبسولوٹ فریڈم اینی تھنگ ڈزنٹ کیئر فار اینی تھنگ لائک دیٹ. اس کے کانسیپٹس اس سے بڑے مختلف ہیں. اس حوالے سے جب ہم ایبسولوٹ فریڈم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بات یہ کہی جاتا ہے کہ جو کامنلی ایکسیپٹڈ اوپینین ہے
may not be truth, but simply a prejudice that the public tends to hold until it is enforced to defend it. یعنی کوئی بھی ایک prejudice کے ہیں, جب تک پبلک اس کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آتی اس وقت تک آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب دس از ناؤ ان فیکٹ دا فریڈم آف دا میڈیا. کسی بھی حوالے سے, کسی ایک ایتھنک گروپ کے حوالے سے ہے, کسی ایک ریس کے حوالے سے ہے, کسی ایک اور اس قسم کے ریلیجیس سیکشن کے حوالے سے ہے, اگر اس پہ کوئی اوپینین جنریٹ ہوتی ہے, اس کے متعلق کوئی فیکٹس اور فگرز یا اس کے حوالے سے کوئی اوپینین اگر فار ایگزامپل پیش کی جا رہی ہے, جب تک پبلک اس پریجوڈس کو جو میڈیا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آتی, اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے نہیں آتی, اس پہ کوئی کرٹیسزم پیش کرنے کے لیے نہیں آتی, ٹل دیٹ ٹائم یو آر فری. ٹل دیٹ ٹائم یو کین کمیونیکیٹ اینڈ یو کین ٹاک آن دیٹ سبجیکٹ فریلی. ہاں, اب اس پہ جب کنٹراسٹنگ پوائنٹ آف ویو آنا شروع ہو جائیں گے تو آف کورس وہ کنٹراسٹنگ پوائنٹ آف ویو اگر ہیوی ہیں تو دے ول سبجوگیٹ, دے ول this contrasting point of view will undermine the importance of your point of view on the subject. But it doesn't mean that you have not given the right to express your opinion. Yes, you will start expressing that kind of thing on the media. Media will stop saying things like that because otherwise they will be isolated in the society. وہ اس آئزولیشن کے فیئر سے اس قسم کی چیزوں کو خود ہی سیلف ریگولیٹ کرے گا, اپنے آپ کو خود کنٹینمنٹ کی پالیسی پہ فالو کرتے ہوئے ان چیزوں کو اوائڈ کرے گا. بٹ there would be of course no society, there would be of course no rules and regulations that will be governing your behavior in that case also. تو یہ ایبسولوٹ فریڈم میں بھی جہاں پہ اگر کوئی ایسے ریسٹرکشنز اویلیبل ہیں تو وہ انفیکٹ اتنی سافٹ فارم کے اندر اویلیبل ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی ایجنسی ان کو انفورس کرتے ہوئے نظر نہیں آتی, جہاں پہ ہمیں کوئی آرگنائزیشن ان کو انفورس کرتے ہوئے نظر نہیں آتی, جہاں پر ہمیں کوئی رولز اور ریگولیشنز نظر نہیں آتے. اگر کوئی چیز ایسی اویلیبل ہے بھی صحیح جو انفیکٹ وہ اپوزنگ ویوز ہیں جو اس فالسیفیکیشن کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں, وہ اپوزنگ ویو ہو سکتا ہے کہ ان فالس ویوز جو کہ ایکسپریس ہو رہے ہیں, جو کہ دیے جا رہے ہیں میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پر ان کی ایکسپریشنز ہو رہی ہے, وہ خود بخود سبڈیوڈ ہوتے جائیں گے, خود بخود سوسائٹی کے اندر انڈرمائنڈ ہوتے جائیں گے, ان کا اسٹیٹس خود بخود ختم ہوتا جائے گا, اور جو ٹروتھ جو کہ پریویل کر سکتا ہے کہ سسٹم کے اندر دیٹ ول الٹیمیٹلی پریویل. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں پر جب ہم فریڈم اور ایبسولوٹ فریڈم کی بات کرتے ہیں تو اسٹل دیر آر سرٹن تھنگس, اور وہ بیسیکلی اس قسم کے پریشرس کی فارم میں سامنے آ رہی ہوتی ہے. لیکن یقیناً ریسپانسبل میڈیا کے حوالے سے یا ریسپانسبل فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے ہم نے جو باتیں کی وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ دیر آر ڈومینس which are very clearly defined by the media, by the profession and by the society, which every individual has to of course follow. Dear students, میں اب آپ کو کچھ تھیوریز کی طرف لے کے جاتا ہوں جو بیسیکلی ان کے درمیان میں جو ایبسولوٹ فریڈم ہے اور جو رسپانسبل فریڈم آف میڈیا ہے, ان دونوں کے درمیان میں آپ کو ڈسٹنکشن اور آپ کو ایک طرح سے ان کے درمیان میں جو ڈسٹنگوش کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے کہ کیسے ہم ایبسولوٹ فریڈم کی بات کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ریسپانسبل فریڈم آف دا میڈیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جو تھیوری ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, وہ اس تھیوری کو ایبسولوٹزم کہتے ہیں. ایبسولوٹزم بیسیکلی بات کرتی ہے کہ دیر آر ایبسولوٹلی نو بیریئر ٹو سینسرشپ. اب یہاں پہ سینسرشپ کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتے, ان فیکٹ کوئی سینسرشپ نام کی چیز نہیں ہوگی. اور یہ ایبسولوٹ فارم میں جب یہ بات بتائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایبسولوٹ فریڈم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی سینسرشپ, کسی بھی قسم کی کوئی سسٹم ایسا جو میڈیا کی راہ میں رکاوٹ بن سکے یا فریڈم آف ایکسپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن سکے, وہ اویلیبل نہیں ہوگا. اس حوالے سے لوئس برانڈیز جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اونلی ریمیڈی فار دا بیڈ اسپیچ از مور اسپیچ. اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ کوئی چیز ایک بری طریقے سے پیش کی جا رہی ہے, کوئی اسپیچ ایسی ہے جس میں کوئی کنٹینٹس فالس ہیں, تو اس کا مطلب اس اسپیچ کو روکنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور اسپیچ جنریٹ کریں, مور اسپیچ جنریٹ کریں جو کہ اس فالس اسپیچ کو سبڈیو کرے, اس فالس اسپیچ کو سبسائڈ کرے. سو دا کیور ٹو بیڈ اسپیچ از مور اسپیچ. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ اکثر یہ سنتے ہوں گے کہ کیور ٹو بیڈ ڈیموکریسی از مور ڈیموکریسی. تو بیسیکلی یہاں پر بھی اسی تھیم کو فالو کیا جا رہا ہے کہ اف یو آر تھنکنگ, اف یو آر اپروچنگ سم تھنگ فرام اے وے کہ یہ شاید کوئی ریسپانسبل بہیویئر نہیں ہے, مس یوز آف فریڈم ہے, تو گیو مور فریڈم. Let's talk more about that subject so that there should be a clarity, so that concepts are clear, so that وہ opinions جو شاید بہتر نہیں ہے, جو شاید bad opinions ہیں, وہ خود بخود clear ہو جائیں اور راستے سے ہٹ جائیں. اسی ایبسولوٹزم کے حوالے سے جو اگلی بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ if you limit anyone's speech, it means you fear it might be tried. اب یہ جو فیئر کا کانسیپٹ ہے, اب اس فیئر کے کانسیپٹ میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ کسی اوپینین کو سپریس اس لیے کریں کہ یو آر فیئرنگ کہ دیٹ مائٹ بی رائٹ. تو یہ بھی یقیناً ایک صحیح بات نہیں ہوگی, اور ایبسولوٹزم کے تحت آپ بڑی یہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے, یہاں پر کی جا رہی ہے ایبسولوٹزم تھیوری کے تحت کہ ان فیکٹ جب آپ کسی ایک اسپیچ کو دباتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی فیئر ہے کہ شاید صحیح نہ ہو. اگر غلط ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر صحیح ہے اور آپ اس کو پھر بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آف کورس اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یو آر فیئر آف دا ٹروتھ. ان فیکٹ ایبسولوٹزم ان 2-3 پوائنٹس پہ یقیناً آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے کہ کوئی سینسرشپ اویلیبل نہ ہو, اور جب اس قسم کی کوئی بیڈ اسپیچ ہے تو کریٹ مور اسپیچ سو دیٹ دی انفلوئنس آف بیڈ اسپیچ انڈرمائن دیٹ سبسائڈڈ. اور اگر آپ کسی بھی رائٹ اوپینین کو یا کسی بھی اوپینین کو اگر آپ سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پرائمرلی there might be a question of fear in the individuals, in the society, and maybe with the media organizations, کہ کسی ایک خاص چیز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو, خاص اوپینین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو, that clearly indicates کہ there is a fear that it might be right. سیکنڈ تھیوری جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے جو اویلیبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریفرڈ پوزیشن بیلنسنگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم مسلسل یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ freedom is the basic right of media, and media are free for whatever the work they want to, but within certain limits. اب preferred position balancing بڑی خوبصورت بات یہ کرتی ہے کہ there is a sort of continuum. اس continuum پہ if there is a question that some rights are coming in conflict, یعنی انڈیویجول کے رائٹس ہو سکتے ہیں, سوسائٹی کے رائٹس ہو سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ جن کو آپ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے کوئی اگر شخص کرائسس کسی حالت میں ہے تو اس کے بھی کرائسس کے اندر کوئی رائٹس ہوتے ہیں, تو ان رائٹس کے حوالے سے اگر آپ کی ریسپانسبلٹیز کے ساتھ وہ کانفلکٹ میں آ رہے ہیں, ایز آئی واز گیونگ یو ایگزامپل آف سم ون who is suffering from a kind of disaster. For example, floods سے وہ شخص یا وہ فیملی افیکٹڈ ہے, اور آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پورٹرے کریں, لیکن ایٹ سیم ٹائم اس انڈیویجول کے, اس فیملی کے جو رائٹس ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وائلیٹ ہو رہے ہوں. تو اب یہاں پر ایک پوزیشن سے ہمارے سامنے ابھرتی ہے کہ یور ریسپانسبلٹیز سے that you have to perform your responsibility in certain fashion. But once you try to perform it, you are coming in conflict with the rights of an individual who is in crisis. اب اس جگہ پر ایک طرح سے کانفلکٹ آ جاتا ہے, جو سسٹم کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اب اس پہ کیا ہوگا؟ اس پہ اس بیلنس میں یہ کہ there are on one side there are rights of the individual, on the other side your responsibilities are there. Now rights are of course very heavy. You have to consider those rights.
but at the same time, your professional responsibilities, being a media person, being a media institution, you have a responsibility to inform the society, but individual is coming in conflict with you. अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? अब ये एक जिसे आप कह सकते हैं एक डायलेमा लाइक सिचुएशन अपीयर हो जाती है फॉर द मीडिया कि उसको कैसे बैलेंस आउट करें, बिकॉज नेसेसरली essentially some rights of the individuals, some rights of that particular group or family are to be violated if you are performing your responsibilities in a truthful fashion. Where you have to move to? कहाँ पे आप जाएंगे? किस किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे? जो प्रेफर्ड पोजीशन बैलेंसिंग है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि इंडिविजुअल अपने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो परफॉर्म करेगी, एंड इट विल कॉम्प्रोमाइज द इंडिविजुअल्स राइट अप टू सम एक्सटेंट. ये एक बहुत ही यकीनन एक क्वेश्चन लेबल जो सिचुएशन एक इंडिविजुअल की बन सकती है कि जिसमें वो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उभरता है कि क्या इंडिविजुअल के सारे राइट्स ट्रम्प हो रहे हैं या सम ऑफ हिज राइट्स आर बीइंग ट्रम्प्ड. ये चीज मीडिया के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि अगर तमाम राइट्स एक इंडिविजुअल्स के ट्रम्प हो रहे हैं because of dispensing the responsibility of your profession, so you have to be then very careful, because that can put the credibility of your institution, the credibility of your profession at stake. So performing and pursuing the responsibility on one hand will compromise or will jeopardize, will put in question the responsibilities of a profession. So for a longer run, of course, you have to take care of this aspect, that the reputation of your profession and reputation of your organization is also very important. And if you are compromising by making a sort of, you see, balance between the two, तो आपके लिए ये बात बहुत important होगी कि आप मीडिया की जो reputation है for a longer run, जो आपको प्रोफेशन की जो रेपुटेशन है फॉर अ लॉन्गर रन, वो कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रही. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बैलेंस्ड ये कि प्रेफर्ड पोजीशनिंग बैलेंस है वो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपके पास राइट्स भी हैं और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. अब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान में कैसे इसको बैलेंस करना है वो आमतौर पर एक बहुत बड़े क्वेश्चन के तौर पर जर्नलिस्ट के सामने एट टाइम्स आता है. तो लेकिन ये जो प्रेफर्ड पोजीशन बैलेंसिंग है वो आमतौर पर ये बात करती है कि मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये ओवरराइड करेगी ओवर सम ऑफ द बैलेंस. ये इंपॉर्टेंट बात है कि ओवर सम ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, नॉट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स. All the rights पे you will have to rethink the situation, re-evaluate the situation, and then make a decision about that. हम थर्ड थ्योरी की तरफ जाते हैं. अगेन दिस थर्ड थ्योरी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. दिस टॉक्स अबाउट द एडहॉक बैलेंसिंग. एडहॉक बैलेंसिंग बेसिकली क्या कहती है? मैं इसी सिचुएशन को दोबारा आपके सामने पेश करता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट की है आपको, कि एक तरफ इंडिविजुअल के राइट्स हैं और एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीडिया की हैं या इंडिविजुअल्स की हैं जो मीडिया में काम कर रहे हैं. अब यहां पर राइट्स के साथ अगर जब कोई प्रॉब्लम आ रहा है, राइट्स किसी जगह पे वायलेट हो रहे हैं, तो आपको राइट्स और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके दरमियान में बैलेंस करने के लिए यू कैन रीच टू सम सॉर्ट ऑफ एडहॉक पोजीशन. अब एडहॉक पोजीशन यहाँ पे या एडहॉक बैलेंसिंग से यहाँ पे क्या मुराद है? आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हैवी हो रही हैं और आपकी जो राइट्स की वायलेशंस शायद उससे लाइट हो रही है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर दैट. बैलेंस ये चाहेगा कि आप उन राइट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस फॉर्म में बैलेंस करें कि आप सम ऑफ द राइट्स जो इंडिविजुअल्स की हैं उनको आप वायलेट करें, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव सम कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फ्रीडम्स एज वेल.
اب یہ جو فریڈم اور رائٹس کے درمیان میں جو بیلنس کی جو سچویشن ہے یہ پیدا ہو جائے گی کہ جب آپ ریسپانسبلٹیز اور رائٹس ان دونوں کے درمیان میں a little compromise from both the sides. اگر آپ یاد کریں کہ پیچھے جب ہم پریفرڈ پوزیشن بیلنسنگ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر میڈیا کے جو ریسپانسبلٹیز ہیں، میڈیا کی جو فریڈم ہے وہ افیکٹ نہیں ہو رہی تھی. وہاں پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یو ول ہیو ٹو کمپرومائز آن دا رائٹس آف این انڈیویژل ہو از ان کرائسس. لیکن صرف ایک پروویژن کے تحت کہ پرووائڈیڈ ناٹ آل دا رائٹس آر بینگ یوزرڈ بائی میڈیا. یہاں پر یہ صورتحال آ رہی ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ اے سیٹ آف بیلنس وچ از compromising on both the sides, which is basically giving give and take relationship between both the sides. کہ یہاں پہ انڈیویجولس کے رائٹ اگر یوزرپ ہو رہے ہیں، وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو دوسری سائڈ پہ یو ول ہیو ٹو امپوز سرٹن ریسٹرکشنز آن یور فریڈم ایز ویل. اب اس قسم کی صورتحال جب پیش آئے تو ڈیسیژن کرنا ایک میڈیا آرگنائزیشن کے لیے اور ایک جرنلسٹ کے لیے یقیناً ایک بہت مشکل سی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک بڑا اہم کوشچن ابھرتا ہے کہ کیا آپ جب اس قسم کی سچویشن میں کمپرومائز بٹوین دا انڈیویجولز رائٹ اینڈ کمپرومائز آن دی فریڈم آف دا میڈیا، اس پہ جب کوئی بیلنس کریٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو پریڈکشنز ہیں کہ آپ پراپرلی بیلنس آؤٹ کر چکے ہیں اس سچویشن کو، وہ ہمیشہ ایک کوشچن کے طور پہ سامنے آتی ہیں. یو مے ناٹ بی وننگ دیٹ آؤٹ، کیونکہ آپ شاید اس کو جس طرح سے پوز کر رہے ہیں یا جو انالیسز آپ ایٹ دا اسپاٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر سم آف دا کرٹکس آر کنسیڈرنگ دیٹ یو مائٹ ہیو ڈن سم تھنگ رانگ. یو وائلیٹڈ the rights of an individual in crisis and you have tried to perform your duties or enjoyed your freedom maximum. اب بیلنس کریٹ نہیں کر سکنا ایک انڈیویجول کے لیے کرٹیسزم کا باعث بن سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو ایڈ ہاک بیلنسنگ ہے اس کے اندر یہ پرابلمز موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو بیلنس دیٹ آؤٹ بٹ دیز آر ناٹ ان فیکٹ those justifications which can satisfy the people outside you, outside your organization, so you may be badly and heavily criticized for your actions. تو یہ جو ہمارے پاس اس وقت صورتحال ہے یہ بہت سارے کوشچنس کو جنم دے سکتی ہے. جبکہ ہم پیچھے کی جب ہم بات کرتے تھے، جب ہم پریفرڈ پوزیشن بیلنسنگ کی بات کرتے تھے، تو وہاں پہ اگر کوئی انڈیویجولس کے رائٹ وائلیٹ بھی ہو رہے ہیں تو یو ہیو اے جسٹیفیکیشن فار دیٹ. سو یو ول بی پرووائڈنگ یور جسٹیفیکیشنز فار دی ایکشنز. لیکن اس جگہ پر آپ کی جو پریڈکٹیبلٹی ہے کسی ایک چیز کو بیلنس کریٹ کرنے کی، وہ ہو سکتا ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ون دیٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ایک خطرناک سی صورتحال ہوتی ہے اور یہاں پر کسی بھی جرنلسٹ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میڈیا آرگنائزیشن کے اندر جو گیٹ کیپرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کے متعلق ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس قسم کے بیلنس کو ہم اس بیلنس کو مینٹین کرتے ہوئے چیزوں کو آگے پیش کریں لوگوں کے سامنے، ان کے ڈیسیژنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس ٹیم کا ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو اس قسم کی چیز میں کور کر رہا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں بیسیکلی پوری میڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس پہ جو کرٹیسزم ہوگا وہ انڈیویجولز اور پوری میڈیا آرگنائزیشنز کو فیس کرنا پڑے گا. لہٰذا بڑی کوجنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژنس کی ایٹ دا اسپاٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے موقعوں پر جو لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں دے کین پرابلی کریٹ بیسٹ بیلنس. جو ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ یہ مسائل رہتے ہیں. اینڈ دے آف کورس ہیو ٹو لرن فرام دیئر سینئرز، دے ہیو ٹو لرن فرام دیئر ایکسپیرینسز، اینڈ آف کورس دے ہیو ٹو ٹیک ان کانفیڈینس دا سینئر پیپل ود ان دی آرگنائزیشن. اور ان کا اعتماد لینے کے بعد اس قسم کی سچویشنز یا اس قسم کے ڈائلیموں کو وہ ختم کر سکتے ہیں. ہم ابھی جو فورتھ تھیوری اس پہ اویلیبل ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشنس کے حوالے سے جو فورتھ تھیوری اویلیبل ہے، ہم اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں اس کو اس طرح سے کچھ آپ کو بتاؤں کہ جب ہم شروع ہوئے ایبسولوٹزم سے، پھر اس کے بعد جو پریفرڈ پوزیشن بیلنسنگ ہے اور ایڈ ہاک بیلنسنگ ہے، تو اگر میں ان تینوں کو اگر کوئی اس فارم میں لینے کی کوشش کروں تو یہاں پہ نظر یہ آتا ہے کہ ہم ایبسولوٹ فریڈم سے پرابلی وی آر موونگ ٹوورڈ سم پوزیشن ویئر دا فریڈم از ناٹ اویلیبل ایٹ آل. بیکاز
جب دو درمیان والی پوزیشنز ہیں اس میں نظر یہ آتا ہے کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پر سامنے نظر آ رہی ہے، جہاں پر وہ اپنی فریڈمز کو کمپرومائز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جب ہم اس کے اینڈ پہ جو اینڈ تھیوری ہے، جو فورتھ تھیوری ہے، وہ کیا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو شاید نظر آتا ہے کہ میڈیا شاید کمپلیٹلی کنٹرولڈ ہے. فورتھ تھیوری بیسیکلی اتھارٹیرین کنٹرول تھیوری آف میڈیا فریڈم ہے. اتھارٹیرین کنٹرول تھیوری آف میڈیا فریڈم بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کرتی ہے کہ پیپل may not be wise, they may not be intelligent enough to understand the difficult conditions of the society. سوسائٹی کی کیا چیزیں چاہیے وہ لوگوں کو یا میڈیا کو پراپرلی شاید اندازہ نہیں ہے. تو اس کو کوئی وائز اتھارٹی شوڈ کنٹرول اٹ. میڈیا کے جو سسٹم ہے، میڈیا کی جو فریڈم ہے، اس کا فیصلہ کرنا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو سوسائٹی کے تمام لوازمات کو بہتر سمجھتے ہیں. They consider that the people working in the media organization and media for their own popularity, for their own revenue, for their own advertising, and of course for their own rating, sometimes go against the will and wishes of the people of the people and the subjects and the society. اس چیز کو جب میڈیا کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو پرابلم سوسائٹی کے لیے کریٹ ہو سکتا ہے. سو دا بیسٹ از دیٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا اتھارٹی شوڈ بی گیون this authority that they have to decide that what is good for the society and what is bad for the society. And media are simply to follow the instructions given by the authority, instructions that are coming from the top. یہ جو ٹاپ ڈاؤن ماڈل ہے اس میں instructions are flowing from the top and at the down the practitioners are there, the media organizations are there that are supposed to follow those instructions. اس میں important جو بات ہے وہ نیوز کے جو سورسز ہیں ان پہ جو کنٹرول ہے، وہ جو اسپیچ ہے اس پہ کنٹرول ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد بیسیکلی عام طور پر جو اس کے پروپوننٹس ہیں، اس تھیوری کے پروپوننٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا اور سوسائٹی کے اندر پیس اینڈ نارملسی کو مینٹین کرنا اہم فیکٹر ہوتا ہے، ایک اہم ایسپیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس پہ ڈیفینیٹلی ڈیسیجنز میکنگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دیٹ کیس بڑا ایزی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز پروگرامڈ فارم میں موجود ہوتی ہے. میڈیا آرگنائزیشنس کے لیے، جرنلسٹ کے لیے کہ کسی سچویشن کے اندر ہاؤ دے ہیو ٹو بہیو. یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ان میکنگ ڈیسیجن، somebody else is basically making decisions for you. So that will become an easy thing for the organization and for the journalists to follow. اس لیے کہ ڈیسیجن ان کے پاس بڑے پروگرام فارم کے اندر، بڑے ڈیسائیڈڈ اور بڑے ڈیسائسو فارم کے اندر پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ایمبیگوٹیز نام کی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہوتی. عام طور پر اس قسم کے اتھارٹیرین سسٹم میں رولز اور ریگولیشنز میڈیا کو اور انڈیویجولس کے بیہیویئر کو گورن کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ بیسیکلی جب اس قسم کے رولز بنا رہے ہوتے ہیں یا اس قسم کی چیزوں کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دے ڈو ناٹ کنسیڈر دس ایسپیکٹ دیٹ ویدر دس از سم تھنگ ایکسیپٹیبل فار دا پیپل ان دا میڈیا آرگنائزیشن اور ویدر دس از ایکسیپٹیبل فار دا میڈیا. ان کی نظر میں یہ بات اہم ہوتی ہے کہ کس قسم کی چیزیں ان کو میڈیا سے چاہیے ہوتی ہیں، بیکاز کہ دے موسٹ آف دا ٹائم کنسیڈر میڈیا ایز دا سبسروینٹ، میڈیا as the institutions that have to work under the complete directions of the government and the authority. اس قسم کی گورنمنٹس عام طور پر ڈکٹیٹوریل ہوتی ہیں، عام طور پر ڈسپاٹک ہوتی ہیں. اس قسم کی گورنمنٹس ہوتی ہیں جو اپنی پاورز کے زور پہ، جو اپنی ملٹری کے زور پہ، جو اپنے اتھارٹی کے زور پہ معاشرے کے اندر حکومتیں قائم کی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف میڈیا کے لیے لمیٹڈ نہیں ہوتی، بلکہ انڈیویجولس کے لیے بھی وہ فریڈم آف ایکسپریشن لمیٹڈ ہوتی ہے. انڈیویجولس کو بھی سرٹن کوڈ وچ آر ڈیزائنڈ بائی دا گورنمنٹ، بائی دا اتھارٹی، وہ فالو کرنا پڑتے ہیں. انڈیویجولس آر ناٹ فری ان دیئر ایکشنز اینڈ ایکسپریشن and thoughts, rather they are also being controlled by the state, by the government, by the authority. اور یہ
چھوٹے لیول سے لے کے کسی بھی بڑے میکرو لیول تک چیزیں یہ دیکھی سکتی ہیں. بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز اپنے اندر اس قسم کے ڈکٹیٹوریل رولز کو امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ سچویشن آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بڑی ڈفرینٹ ہو, ایک کمپلیٹ فریڈم کی صورتحال نظر آ رہی ہو, لیکن کسی ایک چھوٹی سی انسٹیٹیوشن کے اندر بھی ایبسولوٹ جو کنٹرول میکنزم ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, فریڈم آف تھاٹ کے حوالے سے وہ پایا جا رہا ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب تک آپ نے جو چیزیں دیکھی, جو انالیسس کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, وہ اس قسم کا تھا کہ ہمارے پاس ایبسولوٹ فریڈم سے لے کر اس فارم تک جہاں پہ فریڈم اویلیبل نہیں ہے, جہاں پہ ہر ڈیسیجن ڈکٹیٹڈ اور اس کی ایکٹیویشن کا جو سورس ہے وہ اتھارٹی بن رہی ہوتی ہے. اس فارم میں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ انڈیویجول اپنے اندر سینٹر کیے ہوئے ہوتا ہے ہر قسم کی اتھارٹی کو, ہر قسم کی فریڈم کو, اور اس کا ایکسرسائز اس کا بیسک رائٹ ہوتا ہے, جبکہ دوسری سائڈ پہ جو اینڈ پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ انڈیویجول کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے, اتھارٹی کے پاس, اسٹیٹ کے پاس, گورنمنٹ کے پاس, اور وہ آرگنائزیشن ہو سکتا ہے اس کے جو ٹاپ براس مینجمنٹ ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ کس قسم کی چیز کو ایکسپریس کرنا ہے اور کس قسم کی چیزوں کو کرٹیل کرنا ہے, کہاں پر کیا لمٹس آبزرو کرنی ہے. یہ بڑے ویل ڈیفائنڈ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ کنٹینیوم پہ انفیکٹ جو فریڈم کی جو ڈومینز ہیں وہ اویلیبل ہیں, جہاں پر ایبسولوٹ فریڈم سے لے کر ہم کمپلیٹ کنٹرول تک چلے جا رہے ہیں. اب کوشچن یہاں پہ جو درمیان میں ہم نے دیکھا وہ ریسپانسبلٹی کا تھا. ہمارے پاس جو دو درمیان والی پوزیشنز ہیں, اگر آپ ان دو درمیان والی پوزیشنز کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پر میڈیا کی جو فریڈم ہے, دس از ناٹ کنٹرولڈ بائی این اتھارٹی, دس از ناٹ بینگ کنٹرولڈ بائی اینی ادر سسٹم, رادر میڈیا کے اندر یہ ایک ریسپانسبلٹی کا کانسیپٹ جنریٹ کرتے ہوئے ان کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دے ہیو ٹو کریٹ اے سارٹ آف بیلنس بٹوین دا فریڈم دے آر انجوائنگ اینڈ بٹوین دا رائٹس دیٹ آر بینگ وائلیٹڈ بیکاز آف یور فریڈم. تو ایک ریسپانسبل بیہیویئر یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ ان رائٹس کا بھی خیال رکھیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فریڈم کے راستے میں آ رہی ہوں یا آپ کی فریڈم کی ایکسرسائز میں وہ وائلیٹ ہو رہی ہوں. ان چیزوں کا ایک جرنلسٹ کو اور ایک میڈیا آرگنائزیشن کو ڈیفینیٹلی خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ ایک ریسپانسبل فارم, ایک ریسپانسبل بیہیویئر اور ایک ریسپانسبل انسٹیٹیوشن جنم لے سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آج کے لیکچر کا اختتام جان ملٹن کی اسٹیٹمنٹ اور پھر اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن پہ کروں گا. جان ملٹن یہ کہتا ہے کہ گیو می دا لبرٹی ٹو نو, ٹو اٹر اینڈ ٹو آرگو فریلی اکارڈنگ ٹو مائی کانشنس ابو آل لبرٹیز. بہت خوبصورت بات جان ملٹن نے کہی ہے کہ وہ تمام لبرٹیز جو مجھے سوسائٹی کی طرف سے دی گئی ہیں ان تمام کو اگر آپ مجھ سے چھین لیں, ان تمام کو اگر آپ مجھ سے لے لیں, تو مجھے صرف اور صرف ایک لبرٹی دے دیں, ایک فریڈم دے دیں کہ میں جو اپنے ضمیر کے مطابق جو بات کرنا چاہتا ہوں, جو اٹر کرنا چاہتا ہوں, جو جاننا چاہتا ہوں, جس کو آرگو کرنا چاہتا ہوں, I should be free in arguing that. مجھے اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہ ہو. وہ کہتا ہے کہ میں اس فیسلٹی کو کہ جسے میں جو چیز جاننا چاہوں جانوں, جو چیز کہنا چاہوں کہوں, جس چیز کے متعلق آرگو کرنا چاہوں آرگو کروں, یہ صرف لبرٹی مجھے آپ دیں, بے شک باقی تمام لبرٹیز آپ مجھ سے چھین لیں. جان ملٹن نے بڑے پوئٹک سٹائل کے اندر اس بات کو ان لفظوں میں ایکسپلین کیا ہے. یہاں پہ اگر ہم اس قسم کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پرابلی یہ جو دنیا ہے یہ سارے کی ساری ایک مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہے. اب جہاں پر ڈفرینٹ آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹنگ بھی ہیں اور کچھ ہیں جو ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہے ہیں, کچھ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو رہی ہیں. اگر اس دنیا کے اندر اس قسم کے مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کی صورت میں اگر ہم اس کو لیں جہاں پر مختلف قسم کی تھاٹ سوسائٹی کے اندر جنم لے رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ اور نیگوشیٹ کر رہی ہیں, یہ اگر کرتی رہیں گی تو یقیناً ایک بڑی وائبل اسٹیٹ سوسائٹی کے اندر ابھر سکتی ہے. لیکن اس میں جو جن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ
اس لبرٹی کی کچھ کاسٹ ہے that one has to pay. اور وہ کاسٹ اس صورت میں ہے کہ سوسائٹی کی جو اندر جو کانفلکٹ ہے وہ جنریٹ نہ ہو, سوسائٹیز مسائل کا شکار نہ ہوں. اس کے لیے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیلف رائٹنگ پروسیس ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے. ورلڈ could become a very good place of exchanging ideas with each other. ایک مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہو سکتی ہے, لیکن جو چیز اس کے لیے اہم ہے وہ یہ کہ ایک سیلف رائٹنگ پروسیس جنم لے. یہ سیلف رائٹنگ پروسیس وہ پروسیس ہے جو انڈیویجولس کے اندر وہ فارم کریٹ کرتا ہے, وہ اسٹیٹ کریٹ کرتا ہے, جہاں پر وہ اپنی کانشنس کے مطابق, اپنے ضمیر کے مطابق, اپنی اچھائیاں پر بیس کرتے ہوئے بات کو وہ آگے کرے گا, آرگو کرے گا, چیزوں تک ایکسیس حاصل کرے گا. اور یقیناً یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کے متعلق میں پیچھے بات کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ انڈیویجول انیٹلی بڑا ریشنل ہے, بڑی گڈ ہیبٹس والا ہے. اور جب اس فارم میں جس میں وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ایک سیلف رائٹنگ پروسیس میں سے جب گزارتا ہے تو دیر از اے لیس پاسبلٹی دیٹ وٹ ایور دا ایکشنز دیٹ انڈیویجولز آر ٹیکنگ would be harmful for the society. The collectivity in that case would be better for the society, for the betterment of the society. So dear students, ہم آج کی جو ڈسکشنز تھی ان سے یقیناً یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ فریڈم ایک بڑا امپورٹنٹ اور ایک بڑا ہی پریشیس رائٹ آف انڈیویجول ہے, آف میڈیا آرگنائزیشن ہے, لیکن اس پریشیس رائٹ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہ کیا جائے, اگر جو اس کی لوازمات ہیں ان کے ساتھ اس کو پرفارم نہ کیا جائے. جب یہ سوسائٹی کے لیے مشکلات کا باعث بننا شروع ہو تو پھر مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس وقت سوسائٹی پہ مشکلات کم ہوں گی, میڈیا کے لیے مشکلات کم ہوں گی جب میڈیا ریسپانسبلی بیہیو کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ریسپانسبلٹی سوسائٹی کی طرف بھی ہو, ریسپانسبلٹی پروفیشن کی صورت میں بھی ہو, وہ ریسپانسبلٹی انڈیویجول کی اپنے صورت میں بھی ہو, وہ ریسپانسبلٹی میڈیا آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں بھی ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ میڈیا آر فری, the individuals are free to express their opinion, but they are supposed to be responsible to the responsibility of the freedom of expression and the freedom of media. کیونکہ freedom of expression اور freedom of media بھی کچھ, یہ رائٹ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے, اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے جو رائٹس اور اس کی جو فریڈمز ہیں وہ اس فارم میں انجوائے کی جائے جو اس کے لیے پرابلم کا باعث نہ ہو, اس کی یوزرپیشن کا باعث نہ بنے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.